मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब आना होगा, हमारा ईमान है आएंगे, लेकिन हमने अभी जो फैसले करने आज के जमीनी हकाइक को देख के करने हैं, हजरत ईसा के नुज़ूल को सामने रख के नहीं करने, वो आज के हिसाब से करने हैं, वरना आप गलती कर जाओगे। एक साहब कहने लगे मैं जिहाद की तैयारियां कर रहा हूं इमाम मेहदी के लिए, मैं लश्कर अभी से तैयार कर रहा हूं ताकि इमाम मेहदी के साथ जाके वो मिल जाए, उनको टेंशन ना हो लश्कर तलाश करने में। ये नौजवानों की सोच बता रहा हूं। मैंने कहा तू जिहाद करेगा कहां? ये इस्लामी कंट्री है, यहां करेगा तो इमाम मेहदी के आने से पहले जो थोड़ा बहुत लश्कर तैयार होना था उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुल्क में तुम कुछ करोगे तो मुल्क और कमजोर होगा और मुल्क दुश्मन कुव्वतें इसको भी खा जाएंगी। कह रहे यही तो प्रॉब्लम है मुफ्तियों में, उलमा में, ना खुद कुछ करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे जिससे जो थोड़ी बहुत रही सही इस्लाम की रमक बाकी है उसका भी सतिया नाश हो जाए। आपका जज्बा था 4 शादियों का, मंगेतर को पहले बता दिया मैं 4 करूंगा, तो एक होगी आपकी? बोलो ना, एक भी नहीं होगी। फिर घर में जो भी रिश्ते वाले आ रहे हैं ना, आपने जली हुरूफ में पहले से लिखवा दिया कि चूंकि मैंने 4 करनी है तो 4 की तैयारी मेरी पहले से है। ये लो भाई, आई विल डू 4 मैरिज, कुछ भी इंग्लिश में, फारसी में, पश्तो में लगा दिया आपने। उसका नतीजा निकलेगा 4 तो दूर की बात, 1 भी नहीं है। यही हो रहा है कि इस तरीके से मुल्क के अंदर इस तरह की बातें करना। खलीफा कोई हर थोड़े दिन में कोई खलीफा आया हुआ होता है मार्केट में कि इसके हाथ पे बैत होके हम खिलाफत नाफिज करेंगे। खिलाफत तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस तरीके से नाफिज हो जाए। जो रही सही टूटी फूटी खिलाफतें कुछ बची हुई हैं उनकी भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। आप देखो, पहले बनु उमैया की हुकूमत का खात्मा हुआ, बड़ी जबरदस्त हुकूमत थी, बड़ी जबरदस्त खिलाफत थी। ठीक है, उनके मजालिम भी थे, हम उन मजालिम में उनको अच्छा नहीं कहते, लेकिन ओवरऑल इस्लाम को फायदा हो रहा था। बनु उमैया के दौर में बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा हुए, बनु उमैया के दौर में बड़े बड़े फुकहा पैदा हुए, बनु उमैया के दौर में बड़े बड़े मुजाहिदीन पैदा हुए जिन्होंने सिंध फतह किया, काबुल फतह हुआ। लाखों मुरब्बा मील इस्लाम की एक रियासत कायम हुई। उस दौर में जितना इल्मी काम हुआ है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक है, बादशाहों में शर भी होता है, खैर भी होती है, लेकिन संजीदा उलमा ने मना किया इस हुकूमत के खिलाफ बगावत मत करो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुसलमानों का कोई खलीफा हो, बादशाह हो, चाहे वो जबरन आए, चाहे वो तलवार की बेस पे मुसल्लत हो जाए, सही मुस्लिम की हदीस आपने फरमाया उसके मुकाबले में जो भी खड़ा हो उसको कत्ल कर दो, काइन मन कान, जैसा मर्जी हो वो, जितना ही नेक हो, जितना ही परहेजगार हो। क्योंकि बादशाह लोग, हुकूमतें 100% दुरुस्त कहीं भी नहीं होती। ओवरऑल इज्तिमाइयत देखी जाती है कि इज्तिमाइयत मुसलमानों की कायम है। जब बनु उमैया की हुकूमत थी उस वक्त किसी इस्लाम दुश्मन कुव्वत की मजाल नहीं थी कि सर उठा के हमारी तरफ देख सके। उनको पता था ये जैसे मर्जी हैं हमारे खिलाफ मुत्तहिद हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन वही हुआ कि नहीं जी, इसने ये जुल्म किया, इसने ये जुल्म किया, बगावत होनी चाहिए। जब बगावत हुई है, और उस जमाने के बेहतरीन लोगों ने बगावत की थी, वो बगावत नाकाम हुई और हज्जाज ने फिर जो कत्लो गारत का सिलसिला शुरू किया बगावतों को कुचलने के लिए, उसमें बड़े बड़े मुहद्दिसीन, सहाबा, ताबीईन शहीद कर दिए गए। हज्जाज ने गलत किया, हम हज्जाज की हिमायत नहीं करते, लेकिन जिन्होंने हज्जाज के खिलाफ मुसल्ला बगावत की थी उनका भी गलत होना साबित हो गया कि इन्होंने बगावत करके अच्छा बोलो नहीं किया, बर्दाश्त करते इसमें इज्तिमाइयत थी। तो मुसलमानों की जो फौजें आगे बढ़ती चली जा रही थी, ना खत्म होने वाला सिलसिला वो बिल आखिर क्या हुआ, रुक गया।
تو تاریخ سے جو سبق حاصل نہیں کرتا وہ ان غلطیوں کو بار بار دہراتا ہے جن غلطیوں کی وجہ سے اس کو نقصان. پھر جب حجاج کے مظالم اور زیادہ بڑھ گئے کہ بغاوت کو اس نے کچلا, اس نے کہا نہیں, میں حاکم کبھی بھی بغاوت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس کے بعد حجاج دنیا سے چلا گیا. پھر اس کے بعد جو نیا خلیفہ آیا, بغاوت دوبارہ ہوئی بنو عباس کی. لمبا سلسلہ تاریخ کا, میں تو خلاصہ آج یعنی ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. بالآخر بنو عباس کی بغاوت کامیاب ہوئی, لیکن اس کامیاب ہونے کے بعد وہ برکتیں حاصل نہیں ہوئی جو وہ سمجھ رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ ہم بنو امیہ میں جو خامیاں ہیں ان کی اصلاح کر لیں گے اور ان سے اچھی ریاست قائم کر کے دکھائیں گے, لیکن آگے معاملہ بہتر ہونے کے بجائے کیا ہو گیا, بدتر. مسلمانوں کی خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. یہ پہلی دفعہ اسلامی تاریخ میں ایسا ہوا کہ دو خلیفہ, اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی, یہاں الگ خلافت قائم ہوئی بغداد میں. اس کے بعد سے آج تک مسلمان کسی ایک خلیفے پہ جمع نہیں ہوئے, آج تک نہیں ہوئے. تو بنو عباس کی نیت بھی بڑی اچھی تھی کہ ہم ظالم حکمرانوں سے حکومت لیں گے اور اہل کو کے حوالے کریں گے, لیکن انہوں نے وہ کچھ کیا کہ وہ بنو امیہ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے. تو پھر آگے چل کے خلافت عثمانیہ قائم ہوئی. جب پھر بغداد کے خلاف جو ہوا, تاتاریوں نے حملہ کیا بغداد پہ اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس کے پیچھے بھی مسلمانوں کی غلطی تھی. وہ غلطی یہ تھی کہ فرقواریت انتہا کو پہنچ چکی تھی. شیعہ سنی لڑائی, آواز ختم ہو گئی ہے بھائی, ایسے ہی چلاؤ بیان, بس غصے کے خلاف بیان کر رہا ہوں تو مجھے تو کنٹرول کرنا ہے نا. بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی بنو عباس کی, پہلی دفعہ تو ناکام ہوئی, دوسری دفعہ کامیاب ہوئی, لیکن اسلامی خلافت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. پھر شیعہ سنی لڑائی ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں اس کا فائدہ اٹھایا کس نے؟ میں مبہم بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں ڈیٹیل میں گیا تو ایک تو ٹاپک لمبا ہو جائے گا, پھر یہ ایسا نہ ہو اسی بیس پہ یہاں فرقواریت بڑھنا شروع ہو جائے کہ اچھا تم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو کہ تم ہمارے اوپر, ایک نئی جنگ پاکستان میں نہ چھڑی جائے گی. ہر چیز عوام کو سامنے رکھنے کی نہیں ہوتی. یہ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جسے جو کچھ آتا ہے سب کچھ بتا دے. وہ دیکھنا ہے کہ اس بتانے سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. ایک آدمی نے کسی بندے کو دیکھا کسی انٹی سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے, نالج آ گئی نا اس کے پاس, تو بتاؤ اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ لڑائی ہوگی. اب کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی بیوی کو کیوں بتا رہا ہے؟ کہہ رہے نالج جتنی بھی ہو شیئر کر دینی چاہیے, اسے کبھی بھی چھپا کے نہیں رکھنا. حق یہ ہے کہ حق کو بیان کیا جائے, حق یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہاں حق کو بیان کرنے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. حق تو ہے لیکن یہ بیوی کو بتانے کا نہیں ہے, اس سے شوہر کے بدگمان ہوگی, لڑائیاں ہوں گی, الگ سے چھپڑ میں لے جا کے میاں کو سمجھا دو انسان کا بچہ بن جا ورنہ انٹی کو بتا دوں گا میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے جو آج کل کے جو بہت سے اسکالرز آ رہے ہیں نا, جو سب کچھ عوام میں شیئر کر رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے فائدے ہو رہے ہیں کہ نقصان ہو رہے ہیں. اور کمال کی بات یہ تمام لوگ جو فرقواریت پھیلاتے ہیں, لیبل لگاتے ہیں, فرقواریت ختم کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ شیعہ سنی لڑائی ہوئی, پڈا ہوا, پھر انہوں نے کہا ہم انتقام لیں گے. نتیجے میں یہ خلافت, بغداد کی خلافت کا کیا ہو گیا؟ ایسی کی تیسی ہو گئی. وہاں بھی غصے کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے, سمجھتے ہو؟ بنو عباس کو بنو امیہ پہ غصہ تھا, کنٹرول نہیں کیا انہوں نے. یہ نہیں دیکھا کہ غصے کو جاری کرنے کے نقصانات ہیں یا فائدے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے ظلم کیا بھی تھا, ہم نے ظلم کا انتقام لینا ہے. انتقام لے کے واٹ کس کی لگی؟ مسلمانوں کی. برداشت کر لیتے بھائی. پھر بنو عباس کی خلافت آئی. ہم نے کہا, یعنی بڑوں نے کہا, اہل سنت والجماعت نے کہا جو ہے جیسے ہے, اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. پھر قوارانہ لڑائی شروع ہوئی بغداد میں. اس میں اگر یہ دیکھتے کہ زبانی حد تک بات چیت رہے, مار دھاڑ کی نوبت نہ آئے, تو وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا. آپس میں 2 فرقے لڑے ہیں اور باقاعدہ تلواروں سے لڑے ہیں, جس کے نتیجے میں پھر
نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہم آپ سے کسی اور طریقے سے انتقام لیں گے, اور وہ انتقام یہ لیا کہ تاتاریوں کو راستہ دے دیا, آ جاؤ بھائی بارڈر خالی ہے. سمجھتے ہو, سامنے یہ بن گئے کہ ہم آپ کے ہیں, اور پسے پردہ کیا کیا, جب ایک آدمی کمزور ہو کے پٹتا ہے نا تو پھر وہ تلوار سے مقابلہ نہیں کرتا, پھر وہ دوستی میں آستین کا سانپ بن کے کاٹتا ہے آپ کو. تو پھر انہوں نے آستین کا سانپ بن کے کاٹا. یہ جو کہتے ہیں نا بغداد میں مسلمانوں کے مناظرے بہت ہو رہے تھے اور کوا حلال حرام اس پہ بحثیں ہو رہی تھی, اس لیے خلافت کا خاتمہ ہوا, اس لیے خاتمہ نہیں ہوا. ہوا یہ کہ اپنوں ہی میں سے بعض نے غداری کی اور تاتاریوں کو راستہ دے دیا آنے کا اندر. ادھر یہ بنے رہے کہ ہم آپ کے ہیں, اور ادھر ان سے رابطے کیے. بارڈر پہ آپ کا اپنے ہی فوجی اگر دشمن ملک کے ساتھ مل جائیں تو پھر بارڈر تھوڑی سیو ہوگا آپ کا. تو اس سے جو اسلامی تاریخ میں جو تباہی پھیلی ہے اس کی مثال نہیں. وہاں بھی کیا تھا, دو فرقوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا, بس انتقام کی آگ میں بھڑک گئے, تو جو کچھ کر سکتے ہو کرو. تو بنو عباس نے کنٹرول نہیں کیا جذبات پہ, ایک دفعہ اسلامی خلافت کی ایسی کی تیسی ہوئی. پھر بنو عباس کے خلاف, بنو عباس میں جو دو فرقے تھے, مشہور فرقے جو مسلمانوں کے چل رہے ہیں, انہوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا, غصے پہ کنٹرول نہیں کیا. زبانی بحث کو اس حد تک لے کر گئے کہ ہاتھا پائی تک نوبت آئی, جس کا رزلٹ کیا نکلا کہ بغداد کی خلافت کی ایسی کی تیسی ہو. اس وقت ہمارے سائنسدان تھے, یورپ ہم گورے ہم سے پڑھنے آیا کرتے تھے. 400 سال تک ہماری کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں, ہماری سائنس کی کتابیں ہیں. تھوڑے عرصے کی بات نہیں ہے یہ, ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. لیکن جب بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا, جتنی یونیورسٹیاں, جتنے کالجز, جتنے اسکول, جتنی کتابیں, وہ ساری کی ساری دشمن نے دریاؤں میں بہا دی. مسلمانوں کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا. لیکن اسلام پھر زندہ ہوا. مسلمان تھوڑی تمیز سے بیٹھتا ہے, جوش ہے اس کے اندر, ایک غیرت ہے, بھائی دوبارہ بحال کرنا ہے. پھر اللہ نے خلافت عثمانیہ ہمیں دی. 500-600 سال تک زبردست ترکی میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, خلافت رہی ہے. لیکن ہندوستان میں الگ تھی, ہندوستان میں الگ تھی اور وہاں الگ. لیکن ہندوستان میں جمعے کی نماز میں جو خطیب ہوا کرتا تھا وہ عثمانی خلیفہ کے لیے دعا کیا کرتا تھا. کیا مطلب, یہاں الگ حکومت وہاں الگ خلافت, لیکن دونوں کا آپس میں لنک, کہ دشمن کے خلاف دونوں کیا ہیں, متحد ہیں. 40-45 کنٹریز تھے جہاں ترکی نے حکومت کی ہے, 40-45 ممالک. اس وقت اسرائیل کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ فلسطین سے مٹی شاپر میں ڈال کے لے جائے, زمین پہ قبضہ کرنا تو دور کی بات. اس نے خلیفہ سے کہا تھا, مجھے یہودیوں نے کہا تھا مسلمان خلیفہ سے کہ مجھے فلسطین میں جگہ چاہیے. اس نے کہا جگہ تو دور کی بات, مٹی شاپر میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا یہاں سے. یہ بدماشی تھی مسلمانوں کی. یہ روس امریکہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جو گریٹ امپائر جو اسیمین گزرے ہیں اس کی بھی واٹ لگی. وہ کیسے لگی, عربوں کو بغاوت پہ اکسایا گیا کہ ایک عجمی حرم پہ حکومت کیسے کر رہا ہے بھائی, یہ ترک تو بعد میں مسلمان ہوئے, تم تو سچی مچی کے مسلمان ہو. اگر مجھے غصے کے خلاف بیان نہ کر رہا ہوتا نا, ابھی مجھے بہت غصہ آ رہا ہوتا, میں مجبور ہوں. اصل میں وہی کام سارے آج بھی ہو رہے ہیں. مسلمان ہمیشہ مار کھاتا ہے جذباتی فیصلوں کی بیس پہ. سیاست میں بھی جذباتی فیصلے, ہر جگہ جذباتی فیصلے, کوئی تحقیق نہیں ہے. کوئی اٹھا کے کسی پہ الزام لگا دے, بس چینل دیکھا, ARY کیا کہہ رہا ہے, جیو کیا کہہ رہا ہے, سما کیا کہہ رہا ہے, ایک دم گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں مخالف پر, اور وہ چیزیں پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں. کوئی نہیں, کوئی تمیز سے بیٹھ کے کوئی تجزیہ کرے, کوئی خاموش رہنا تو جانتے ہی نہیں ہے نا. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ بولتے مجھے نہیں پتا. یہ نہیں ہے ہمارے یہاں. مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے اس کو کس نے مارا, میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کس نے مارا, میرے پاس کوئی درائے نہیں ہے. لیکن تجزیہ کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. مجھے نہیں بھی پتا, میں ٹی وی دیکھ کے بتاؤں گا اس نے مارا ہے.
اس سے ملک میں انارکی پھیلتی ہے, معصوم لوگوں پہ الزامات لگتے ہیں, ایک دم غیرت میں آنا, ایک دم جذبات میں آنا, الزامات لگانا, تو ان چیزوں کا بڑا نقصان ہے. گھر بھی میں آ رہا ہوں, گھر کی طرف پہلے ریاستوں کی سے فارغ ہو جاؤں نا, پھر گھروں کے حالات کے پہ تبصرہ پیش کروں گا انشاءاللہ. تو خلافت عثمانیہ کے خلاف کس کو اکسایا گیا؟ عربوں کو, کہ تم عرب ہو, قرآن تمہاری زبان میں ہے, یہ ترکی اجمی لوگ یہ تم پہ حکومت کر رہے ہیں. حالانکہ پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ مسلمانوں کا جب کوئی امیر ہو, جہاں جس علاقے میں اس کی امارت ہے, اس کے خلاف کسی بھی بیس پہ آپ کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں. عربوں کو بغاوت پہ اکسانے پہ انگریز کامیاب ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ترک کی خلافت کی بھی ایسی کی تیسی ہو. اتنا سا رہ گیا ترکی, اور کتنے سارے ملکوں میں تقسیم کر دیا. صرف ایک عرب کے کتنے ممالک ہیں؟ ارض حجاز میں اتنی ریاستیں ہیں. دبئی کے شیخ الگ ہو گئے, عمان کے مسقط کے شیخ صاحب الگ ہو گئے, سوڈان کے الگ ہو گئے, مصر کے الگ. مصر تو خیر حجاز میں نہیں آتا, لیکن جتنے عرب کنٹریز ہیں سب کا الگ الگ بادشاہ. اب جب الگ الگ ہو گئے تو طاقت کیا ہو گئی؟ ختم. اب ظاہر ہے امریکہ کی پالیسی آپ کو ماننی پڑیں گی. نہیں مانتے تو وہ آپ کوئی متحد تو ہے نہیں کہ ایک بلاک ہو آپ کا. تو الگ الگ ہوتے ہوتے ہندوستان کی بھی پھر حکومت کا بھی خاتمہ ہوا. وہ بھی مسلمانوں کی غلطی تھی, انگریز آئے اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ تاریخ لمبی کہانی ہے. بالآخر ہندوستان میں جو ہماری 1000 سال سے مسلمانوں کی حکومت تھی, جس میں برما, بنگلہ دیش اور پاکستان پورا, کتنا اسٹرانگ کنٹری ہوتا آج, یہ آپ اندازہ لگاؤ. اس کی بھی ایسی کی تیسی. لیکن ایک ملک ہمیں مل گیا پاکستان کی صورت میں. اب آپ خلافت کا نام لے کے اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوں گے کہ یہ پہلے سے ہی کھڑا ہوا ہے جہاد کے لیے, تو چل تو بھی میری فوج میں شامل ہو جا. ایسا نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام آ کے پہلے تیری ٹھکائی لگائیں کہ ایک ملک تھا کمبخت, وہ اس کو بھی تو نے کسی قابل نہیں چھوڑا خلافت کے نام پہ. کیونکہ یونیورسٹیوں میں, کالجز میں اس طرح کی تحریکیں نا ہر تھوڑے دن, آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ لوگ آئیں گے ہم سے پوچھتے ہیں آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ آپ تو 4 شادیوں کی باتیں کرتے ہو, خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا خدا کا واسطہ یہ جو ملک ہے نا اس کو بچاؤ, اور آئینی اور قانونی طریقے سے اس میں پورا زور لگا دو تبدیلی کے لیے. ہمارے سیاسی لوگ ہمارے دھرنوں کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں. جن چیزوں پہ دھرنے ہونے چاہیے ان چیزوں پہ نہیں ہو رہے. سمجھتے ہو؟ آپ کے اندر جو قوت اور طاقت ہے نا, آپ کے لیڈر اس کو غلط جگہ استعمال کروا رہے ہیں. دیکھو آپ کے گھر میں چاول کی بوری آنی تھی دکان سے اٹھا کے نا, آپ کو چاول لے کر آنے تھے گھر میں بوری اٹھا کے, کوئی لانے والا نہیں ہے تو اب آپ نہیں اٹھانی ہے نا. چاول پکیں گے گھر میں, آٹا پکے گا, سامان لینا تھا آپ نے. ایک بندے نے کیا کیا, اپنے گھر کا سارا سامان آپ سے رکھوا دیا. اب آپ کے بازو میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنی بوری اٹھا کے گھر لے آؤ. آپ کی جتنی انرجی تھی وہ دوسرے کے کام میں خرچ ہو گئی. تو ہمارے سیاسی لیڈر ہماری ساری طاقتیں اور قوتیں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے میں استعمال کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے حقوق کا الحمدللہ پہلے بھی بیڑا غرق تھا, اب بھی ہے, اور قیامت تک بھی ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے. کراچی کے گٹر کے ڈھکن غائب تھے, غائب ہیں, غائب رہیں گے. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ پہلے بھی تھی, آج بھی ہے, قیامت تک رہے گی. کراچی میں کچرا کنڈی تھا, ہے اور قیامت تک رہے گا. کراچی میں موبائل سنیچنگ تھی, ہے اور قیامت تک رہے گی. کیونکہ کراچی کے لوگوں کو دھرنے دینے تو کسی اور کے لیے دینے, اپنے لیے الحمدللہ دھرنے دینے کا ان کا کوئی پروگرام الحمدللہ ہے ہی نہیں. تو اللہ کا بڑا فضل ہے, کراچی والوں کی استقامت کو 20 دفعہ سلام ہے یار. روز مر رہے ہیں گلی میں, کوئی اس کا شوہر مر گیا, وہ جوان میاں مر گیا, وہ جوان بیٹا مر گیا. تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے نا انسان میں, تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے کہ یار چلو کوئی روڈ بلاک کرو یار, کوئی تاکہ موبائل سنیچنگ تو رکے نا. فلاں کا بندہ مر گیا, اس کی لاش لے کے بیٹھ جاؤ یار روڈ پہ, حکومت سے مطالبہ, الحمدللہ کچھ بھی نہیں.
बचपन से देख रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, बचपन से देख रहे हैं। ना सियासी सतह पे कोई शऊर पैदा होगा कि वोट किसको देना है किसको नहीं देना, सियासी सतह पे नहीं। कोई कौम परस्ती के नाम पे हमसे वोट लेके हमारी वाट लगाता रहे, कौम परस्ती के नाम से हमसे वोट लिए गए और हमारी ही दुकानों को बोलो लूटा गया। और आज भी वही कायद है, कायद कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे जमीन आसमान इधर से उधर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कायद वही है, कायद हो तो ऐसा हो। तो इसलिए अब हमें गम भी नहीं होता। अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो आप जिसको अपनी हालत के, न हो ख्याल जिसको अपनी हालत के बदलने का। खुदा ने आज तक उस मर्द की बीवी नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी बीवी के बदलने का। समझ आ रही हो? दोनों चीजें लाजिम, बीवी ना बदलें एक और कर लें उसको रहते हुए। तो ये किसी ने चेंज किया है ना भाई, वीडियो नहीं बनाए, ठीक है ना, कायद की बातें हो रही हैं, वीडियो नहीं बनाए काइंडली। अभी भी लोग कह रहे हैं कायद तो कायद है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पिट गए रुल गए, तुम्हारी वाट लगा दी यार। लाहौर को देखो मुस्लिम लीग ने कैसा बनाया है, उन्होंने वोट दिया तो उसने बना भी दिया। आप अपने लीडरों को तो देखो, कचरा कुंडी बनाया हुआ है यार, और अभी कायद कायद ही है माशाल्लाह, और वो क़यामत तक रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। खैर गुस्से के खिलाफ बयान था तो अभी क्या करूं मैं, फिर मुझे गुस्सा आ रहा है। तो कहां से बात चल रही थी, अबे क्या कह रहा था मैं बता रहा था कि वो सब जज्बात पे कंट्रोल ना करने की वजह से ना, कि फलां ने जुल्म किया तो खड़े हो जाओ। अबे भाई जुल्म तो किया है, लेकिन तू अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है ना। नतीजा निकला खिलाफतें टूटते 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 ये थोड़ा सा रह गया हमारे पास, जिसको पाकिस्तान कहते हैं, जिसमें एक कराची भी है, जिसको प्यार से लोग भंगी खाना भी कहते हैं, भंगी खाना प्यार से, मक्तल भी कहते हैं, कत्लगाह, जहां हर दूसरे तीसरे दिन लाशें पड़ी हुई होती हैं। तो कुछ भी कह सकते हो आप प्यार से इसको। अब ये थोड़ा सा टुकड़ा हमें मिला है, इसमें खिलाफत की बातें करके इसकी भी ऐसी की तैसी कर देना, ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं होगा। जैसा भी है कम से कम अपना तो है ना, बैठ के बात। देखो एक बात याद रखो, आपका मुल्क जैसा ही गंदा मंदा हो ना, आपको इज्जत अपने मुल्क में ही मिलेगी, अपने मुल्क से बाहर नहीं मिलेगी। ये मैं आपको लिख के दे दूं। हमने मुल्कों में सफर किया है, जाओ घूम फिर के आ जाओ, रहना शुरू कर दो कि हमेशा दूसरा टेढ़ी आंख से देखेगा, बोलेगा ये मरीख से आया हुआ आदमी है, ये इधर का आदमी नहीं है। जितनी बदमाशी के साथ इंसान अपने कल्चर में घूमता है ना, इतना किसी दूसरे कंट्री में नहीं घूमता। इज्जत सबसे पहली चीज है, पैसा उसके बाद है। मैंने ठिठरे हुए लोग सऊदी अरब में देखे हैं, कोई सऊदी अरब में पाकिस्तानी बयान सुन रहा हो तो माजरत है, बहुत से लोगों की इज्जत भी है वहां पे, लेकिन इतने आराम से नहीं मिलती। वो अरब उनको अजनबी समझते हैं कि ये बाहर से आया हुआ है हमारे मुल्क में कमाने, इज्जत नहीं है। सिवाय उन लोगों के जो मेरा बयान सुन रहे हैं, उनकी बहुत इज्जत है। आप किसी भी कंट्री में जाओगे, आप थोड़े से ना जैसे ठिठरे हुए रहोगे, आप यहां बदमाशी से घूमते हैं, आप भी, मैं भी, सभी, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा। बदमाशी से, जब चाहो इमरान खान को गालियां दो, जब चाहो उसकी तारीफें करो, जब चाहो नवाज शरीफ को बुरा भला कहो, जब चाहो उसकी तारीफें करो। बदमाशी है भाई हमारी यहाँ पे। 4 शादियां की बात करो, आप किसी मुल्क में कर सकते हो ऐसे? हुकूमत पकड़े के अंदर कर दे ले जाएगी। मुझे एक लाहौर में एक साहब मिले जो तुर्की रहकर आए, तुर्की में उनको एक अरब मिला फिलिस्तीन का। वो मुझे कहते हैं कि वो फिलिस्तीन का अरब, मेरी वीडियो उसको दिखा रहा था कि इसके बयान, फिलिस्तीन का अरबी, कह रहे ये मौलवी साहब है, बड़ा टाइट बयान करते हैं, इसके बयान सुनते हो? कहते हैं, मैंने कहा तुम तो अरबी बोलते हो, ये तो उर्दू में बयान कर रहा है, तो तुम कैसे? कह रहे मैं इसकी ट्रांसलेशन करवा के अरबी में सुनता हूं इसके बयान। कहते हैं, मैंने कहा कि यार तुम इनको क्यों सुन रहे हो? कह रहे यार अजमियों में वाहिद मौलवी है जो 4 शादियों की बात करता है। कह रहे वो फिलिस्तीनी कह रहा है अजमियों में वाहिद मौलवी है जो क्या करता है। मैंने कहा वाह भाई सुभान अल्लाह। तो जो हमें यहां अल्हम्दुलिल्लाह आजादी है ना, आदमी का दिमाग खुलता है, यहां पे तहकीक कर सकता है। वो आप किसी दूसरे कंट्री में इस स्टाइल के साथ, बदमाशी के साथ नहीं रह सकते आप। बदमाशी इधर ही है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पुलिस अपनी है, फौज अपनी है, सियासी लोग अपने, एक सियासी तंजीम में नहीं होगी, दूसरे तंजीम से ताल्लुक बना लोगे, वहां वो आपके काम निकलवा लेगी। आप घर बैठे हो, आपके एमए के पेपर हल हो रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह।
ایسے لڑکے ہیں یہاں پہ پنجاب میرے ساتھ گھوم رہے تھے, کہہ رہے تھے میرے لیے دعا کریں, کل میرا ایم اے اسلامیات کا پیپر ہے. میں نے کہا تو میرے ساتھ ہے, تو پھر پیپر کیسے ہے؟ کہہ رہے وہ تو الحمدللہ انتظام ہے وہاں پہ. یہ آزادی ملے گی کہیں؟ خیر یہ تو غلط ہے, لیکن صحیح چیزیں بھی بہت ہیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو یہ ساری خلافتوں کے خاتمے ہوئے اس لیے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھا گیا. یہ نہیں دیکھا گیا اگر ہم اپنا غصہ جاری کرتے ہیں, ظالم سے انتقام لیتے ہیں, تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے, برداشت کر بھی سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. تو جہاں صبر کرنا تھا وہاں صبر نہیں کیا گیا. تو یہ لمحوں کی خطا ہے. آپ کو پتہ ہے خلافت جو بغداد کی جو خلافت کا خاتمہ ہوا نا, وہ سیکنڈوں کی غلطی تھی جس کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں. سیکنڈوں کی غلطی تھی. اگر خلیفہ کو پہلے پتا چل جاتا کہ یہ بندہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ بارڈر سے فوجیں ہٹا رہا ہے, تاتاریوں کو راستہ دے رہا ہے, یہ اطلاع ہو جاتی تو وہ کچھ نہیں ہوتا. آج ہم باپ بنے ہوتے دنیا کے, گورے ہمارے ملکوں میں آ رہے ہوتے جاب تلاش کرنے. سیکنڈوں کی خطا ہوئی ہے جس سے سزا صدیاں پا رہی ہیں. ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے, انگریز نے, دی گریٹ مغل کے نام سے, آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پہ بھی شاید مل جائے. اس نے جو مغل بادشاہوں کی تاریخ بیان کی ہے نا, اس میں جو آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر, اس نے کہا جب بہادر شاہ ظفر سے ہمارا آخری مقابلہ ہوا ہے, آخری مقابلہ, اس میں بہادر شاہ ظفر اگر لڑتا اور اتنے مجاہدین اس کے ساتھ تھے, وہ اگر ہم سے مقابلہ کر لیتا, انگریز بر صغیر سے صفحہ ہستی کے لیے بر صغیر میں صفحہ ہستی سے مٹ جاتا وہ. لیکن بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں کے جاسوسوں نے جا کے, جو چاپلوسی پہلے سے کر رہے تھے اس کی, یہ بتایا کہ تم انگریز سے لڑ نہیں سکتے, یہ اس کی کھوپڑی میں انسٹال کر دیا. ایک طرف انگریزوں کے تھوڑے سے فوجی, دوسری طرف پورا دہلی, اتنے مجاہدین نکل کے آ گئے. بہادر شاہ ظفر نے ان کو گوروں سے لڑنے سے منع کر دیا اور بہانہ کر کے نکل لیے پتلی گلی سے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, عصر کی نماز پڑھنے. یہی ہوا تھا واقعہ. اس نے کہا میری عصر کی نماز رہ گئی, ادھر دیر ہو رہی ہے, میں کیا کر رہا ہوں, نماز پڑھ کے آیا. انگریز نے کیا کیا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کے پاس کچھ ایسے لوگ بٹھا دیے تھے جو ہر وقت اس کو انگریز سے ڈراتے رہے کہ انگریز بہت پاورفل ہے. حالانکہ اتنا پاورفل تھا نہیں. مسلمانوں میں تو لڑائی میں کون مقابلہ کر سکتا ہے بھائی, سارے پٹھان جتنے, سارے پنجاب کے لوگ, چودھری وڈیرے, سارے امڑ آئے تھے. بولا ایسی کی تیسی کہاں ہے بھائی, کدھر ہے انگریزوں کے فوجی. لیکن امیر تو خلیفہ تو وہ تھا نا, بادشاہ تو وہ تھا, اس کا آرڈر ہوتا تو لڑتے. اس نے ٹوپی کرا دی. سمجھ رہے ہو, یہاں بھی سیکنڈوں کی خطا ہوئی اور سزا صدیوں نے. پورا ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کا نقصان انڈیا کو بھی ہوا ہے. آج ہندو خوش ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے. مسلمانوں کی جب حکومت تھی ہندوستان زیادہ ترقی کر رہا تھا. اس وقت ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی زیادہ چین سے امن سے تھے. آپ کو یقین نہیں آتا, انگریزوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو. انگریز کہتا ہے ہندوستان پہ جو مسلمانوں نے حکومت کی ہے, اتنا شاندار دور ہندوستان پہ کبھی بھی نہیں آیا, اتنا امن اور ایسی ترقی تھی. انگریز نے تو ہندوستان کی واٹ لگائی ہے, آ کے سارے خزانے لے گیا جو لندن میں, جو اتنا ترقی کی ہے نا گوروں نے, یہ تو بر صغیر کی دولت سے کی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ پلاننگ نہیں ہے, سوچنا نہیں ہے, ایک دم جلد بازی میں فیصلہ. اب انگریز نے آگے بہادر شاہ ظفر کو بول دیا تم نہیں لڑ سکتے ایک دم. بھائی تو تھوڑا سا سوچ لے, بیٹھ کے تھوڑا مشورے لے لے. پھر کیا ہوا ہے کہ لڑائی نہیں ہوئی, نتیجہ کیا نکلا؟ بہادر شاہ ظفر کو انگریز نے پکڑ لیا, گرفتار کر کے اس کے بیٹوں کا جو ہے نا, بادشاہوں کا جو شہزادے تھے, ان کا سر کاٹ کے ٹرے میں پیش کیا کہ یہ پہلا تحفہ ہے آپ کی خدمت عالیہ میں. بہادر شاہ ظفر بہت نیک بادشاہ تھا, تہجد گزار تھا, اہل اللہ سے بیعت تھا. اتنی نیکی بھی اس کے کام نہیں آئی. کیوں؟ بہت بڑا فالٹ کیا ہے کہ پلاننگ نہیں ہے. ملک کو بچانے کے لیے جو کچھ پہلے سے تیاری ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اللہ تعالی کا دنیا میں اصول یہ ہے کہ جو اسباب اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا, جو اسباب اختیار نہیں کرے گا اس کی تہجد اس کے کام نہیں آئے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں دین کے علم کے ساتھ دنیا کا علم بھی ضروری ہے. آپ بہت نیک بھی بن جاؤ نا, پالیسیاں دنیا ہی کی چلیں گی آپ کے اوپر. جب تک آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے, آپ دنیا کو آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوگے. یہ بھی ضروری ہے نماز روزہ, یہ تو زیادہ ضروری ہے, اس کی میں نفی نہیں کر رہا, ورنہ تو مادہ پرست بن جاؤ گے, لیکن وہ بھی ضروری ہے. تو غصہ جب حد سے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ تباہی. حکومتی سطح پہ ہوگا, صدیوں پیچھے مسلمان چلے جائیں گے. اپنی گھریلو زندگی میں ہوگا, گھر ٹوٹتے ہیں اس سے, رشتے ٹوٹتے ہیں اس سے.